बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 का धांधला निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हलकों के लिए दर्द सर बन गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी भी आपस के अंदर बार्गेनिंग के अंदर मसरूफ है और बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने और इस्तीफा देने तक पहुंच गई है। एक नया हंगामा शुरू हुआ है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान के हर तरफ डंके बजे हुए हैं। इमरान खान को छोड़कर या उससे बेवफाई करके अगला इलेक्शन लड़ना उम्मीदवारों के लिए बड़ा मुश्किल है। और अब अलीम खान के साथ और जहांगीर तरीन के साथ किस तरह प्रैंक हुआ है और अरकान ने उनके साथ क्या किया है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये भी आपको बताना है। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकतवर हल्के अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और ये जो जंग है ये भी आने वाले दिनों के अंदर कम होगी या बढ़ेगी। क्या मैंडेट मैंडेट लगा रखा है और इस बारे के अंदर जो ताकतवर हल्कों का मौकफ है वो क्या है, वो भी आपके सामने रखना है। और तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ही आम बंदा रात गए उसको अगवा किया गया है, ये शख्स कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे और भी इससे रेलेवेंट मामलात पर मैं आपके सामने तज्जिया रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं। मामलात अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ चले गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुमकिन है 4-4 साल ये केसेस के फैसले ही ना दे। लेकिन वो कहते हैं आग लगी है बस्ती में, काजी अपनी मस्ती में। यानी आप एक तरफ ये आग लगी हुई है और दूसरी तरफ काजी साहब ने पुराना 45-50 साल पुराना भुट्टो केस खोला है। वो उस पर फैसले भी देंगे, रिमार्क्स भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन इस वक्त उनके सामने जिसको भुट्टो बनाया जा रहा है, जिसको सामने मैंडेट पे डाका डाला गया है, वो चीजें जो है वो उस पर ना कोई सो मोटो एक्शन है, ना उस पर फुर्तियां हैं। और इसी वजह से बहुत सारे जो शकूक शुबहात हैं वो उठते हैं। अब जो तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान जीते पंजाब असम्बली के अंदर वाज़े तौर पर उन उम्मीदवारों ने कहा, देखिए ना, आप निगरान हुकूमत से बात करें, वफाक की, पंजाब की या बाकी सूबों की, वो कहेंगे जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गैर जनबदराना मुनसफाना इंतखाबात हमने करवा दिए, जो हमारे से जरूरत थी इलेक्शन कमीशन ने ले ली। इलेक्शन कमीशन से पूछें, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। भाई आपसे शिकायत किसी ने क्या करनी है, ना आप खुद कोई हैसियत रखते हैं और दूसरा आपके सामने शिकायत लाएंगे तो आप करेंगे क्या। यानी पहले आपने किया, यानी आपके सामने शिकायत ना लाने का मतलब है कि आपको कोई कुछ समझता नहीं है और आप पर किसी को कोई तवक्को नहीं है। अब यहां पर आप देखिए कि रात गए जो है ये तहरीक इंसाफ के एक MNA है गुजरात से, NA62 से, चौधरी मोहम्मद अलियास। इस्लामाबाद ये जा रहे थे, पुलिस की निगरानी में नामालूम अफराद अगवा करके इनको ले गए हैं। अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दी गई है। मज़कूरा तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है और हालिया इलेक्शन में हल्का NA62 से MNA मुंतखब हुए हैं। ये दरखास्त दी गई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस के साथ बताया गया है, जो साथ लोग मौजूद थे, कि वर्दी के अंदर लोग आए हैं, कुछ नामालूम थे। अब अगवा क्यों किया गया कि नून लीग या किसी और या काफ लीग या फिर IPP के अंदर इनको शामिल करना है। तो एक तरफ ये बदमाशियां हो, दूसरी तरफ इमरान खान यकतरफा तौर पे आम माफियों के ऐलान करता रहे। मुझे कम अज कम ये लॉजिक जो है वो समझ नहीं आती। और इस तरह अगवा कारी करके तो आप मजीद अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, आप मजीद अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। तो ये काम जो है ये अफसोसनाक है। इसी के खिलाफ अवाम ने अपना जो है वो गुस्सा निकाला है। अब दूसरी तरफ जो है वो प्रैंक हुआ है अलीम खान के साथ। आप देखें जितना भी जुल्म करेंगे, थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी तो ये लोग फायदा उठाएंगे। लोगों को पता है इस वक्त जो है वो अवाम के अंदर सिर्फ इमरान खान है, दूसरा कोई जो है इस वक्त रहनुमा नहीं है। वो बस कब्जा माफिया है और इधर उधर से मुआवनत लेके सारी चीजें की जा रही हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने ये कोशिश की। लेकिन मैं चीज आपको बता दूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान का लोगों ने मफलर पहना जब उनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए और कहा गया कि भाई अगर आपने जीतना है तो फिर आपने इस जमात के अंदर जाना है, वरना हम आपको हरा देंगे। तो उन्होंने कोई कोई बात नहीं, हमें मफलर पहना दे, पहनाया, नोटिफिकेशन हुआ, वो जीत गए।
اب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کی ہے جی. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پی پی 296 ہے، تحریک انصاف کے اویس دریشک. اب ان کو پتہ ہے، تمام سیاسی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حکومت تو کوئی نہیں ہے، یہ مطلب ہے تانگا پارٹیوں کی حکومت ہے اور اس نے ختم ہونا ہے. یہ دھکے سے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے اگر سال 1.5 سال اس کو چلا بھی لیں گے تو اس نے ملک کی بربادی تو کرنی ہے، لیکن یہ اب صرف انا کی خاطر ملک کو جو ہے وہ انا کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے اور چڑھایا جا رہا ہے. اقلیت کو اکثریت پر فوقیت دی جا رہی ہے اور کل کو انہوں نے پھر عوام میں جانا ہے، لوگ کہیں گے یہ لوٹے ہیں. اور پہلے والے لوٹوں کا کیا حشر ہوا ہے؟ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ جتوا سکی ہے؟ نہیں بھائی، زبردستی 2-4 لوگوں کو جتوایا ہے، لیکن ان کا بھی مینڈیٹ لوگوں کو پتہ ہے یہ ڈکیٹی ہے. اب یہ پی پی 296 سے تحریک انصاف کی اویس دریشک ہیں اور یہ آئی پی پی کا انہوں نے مفلر پہنا، باقاعدہ گئے علیم خان کو ملے اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا جو پراپر طریقے سے روکا ہوا تھا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر وہ اب سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف کے اندر وہ شامل ہو گئے ہیں جی. انہوں نے کہا ہے بائے بائے علیم خان صاحب. اسی طرح مظفر گڑھ سے ہیں یہ زائد اسماعیل بھٹا، وہ بھی اسی طرح ان کا نوٹیفیکیشن روکا گیا. وہ گئے علیم خان کو ملے، کالیں ان کو آئی کہ جناب نہیں تو اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ ہوگا. وہ گئے مفلر پہننا ہنسے، اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہوا. اب وہ تحریک انصاف میں واپس جا چکے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ ان کو کس نے دیا ہے. یار اتنے بےعزتے بندے. یہ دعویٰ کیا ہے جی اپنا جمشید دستی نے کہ ان کا بھی انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا ہے. اسی طرح حافظ طاہر کیسرانی ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے بھی تردید کر دی اور ایک پیپلز پارٹی کے اندر بھی گیا تھا. اس نے کہا بھائی میں تو کوئی پیپلز پارٹی میں نہیں گیا. تو ان کو فون کالیں کی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ادھر شامل ہوں، لیکن لوگ مجبور تو ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر جن ہے. اب دیکھیے الیکشن جو ہے وہ تو ہو گیا چوری، چوری بھی نہیں ڈکیٹی. ڈکیٹی بھی عام نہیں، پوری بندوق کی نوک پہ یہ ڈکیٹی ہے. یعنی عوام کی توہین ہے، یہ واضح توہین ہے، یہ عوام کے خلاف واضح جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. یہ عوام کو یعنی وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آج جو سینیٹر عمران خان یا تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ یہ سارے آئی جی، چیف سیکرٹریز، الیکشن کمیشن ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. نگران حکومتیں انہوں نے سارا کچھ جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں پر جو بہت ہی عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں انہوں نے آج بڑی عام تقریر کی ہے سینٹ کے اندر. اگرچہ طاہر بدنجو صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، بلکہ وہ آگے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں. سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہے انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے، دیکھیے عمران خان اور پی ٹی آئی تو مطالبہ کر رہی ہے، اب اور جماعتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس بندے پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. نہ صرف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے بلکہ ہر پاکستان کے اندر جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس کا ایوریج جو خرچہ ہے وہ ایک ووٹر پہ 2500 روپے خرچ ہوا ہے پاکستان کا. اور میں یہ ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ سارے پیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس بندے سے لیں. یہ جو انوالو ہے نا، یہ لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرنے والے، یہ انہوں نے اپنے باپ کا یا ماں کے جہیز کا یہ پیسہ تھا جو ادھر لگا ہے اس قوم کے مینڈیٹ پہ یا الیکشن پہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ڈکیٹی کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ پی ٹی آئی بھی اس سے اتفاق کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے. ان کے جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گا اور کوئی گولی پرچی کو اغوا کرے گی تو عوام کا حق کی حکمرانی بحال نہیں ہو سکتا. چند سرکاری افسر بند کمروں میں بیٹھ کر 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. یعنی یہ بات انہوں نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ آزادی اس وجہ سے حاصل نہیں کی گئی تھی کہ یہ چند سرکاری افسران کے غلام بن جائیں.
انگریزوں کی غلامی ختم اور یہ سرکاری افسران کی غلامی ہم کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اور ان پر آرٹیکل 6 سنگین غداری جو ہے اس نے کی ہے، اور سنگین غداری کے حوالے سے اس کے خلاف ٹرائل چلنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ انتخابات پر 50 ارب روپے خرچ ہوئے اور ذمہ داران لوگوں سے وصول کیا جائے اور سپریم کورٹ کی سطح پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ بڑے عام مطالبات ہیں جس کے اندر یہ 50 ارب وہ ان تمام اغوا کاروں ڈکیٹوں سے لیا جائے جو قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر، نگران حکومتیں، ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی قوم کو اس پر کمپین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان اغوا کاروں سے، ان ڈکیٹوں سے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے یہ 50 ارب وصول کیا جائے۔ اچھا، یہ مطالبہ کیا سینیٹر مشتاق احمد نے کہ 50 ارب روپے خرچ ہوئے، وہ ذمہ داران لوگوں سے وصول کیا جائے اور سپریم کورٹ کی سطح پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں دھاندلی کرنے والے پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ملک کی یکجہتی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور بحرانوں سے جو ہے وہ نکلنا ہے تو الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جایا جائے۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس کے بعد جمہوریت کی تنزلی ہوئی، معاشی اور سیاسی غیر یقینی پیدا ہوئی؟ اور اسی طرح جو سینیٹر علی ظفر ہے انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے ڈیمانڈ ہے جو عوام کی ترجمانی جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف کا رویہ یہ ہے کہ بھئی عمران خان جو ہے ان کو مل تو گیا ہے مینڈیٹ، لیکن ہم اس مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے۔ عمران خان کو سزائیں بھی ہوں گی اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ تو پھر ہماری ہار ہو جائے گی نا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں منیب فاروق جو اینکر ہیں اور صحافی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہماری کسی جگہ بات ہوئی کسی عام شخصیت سے یا اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں، تو انہیں ہم نے کہا جی مینڈیٹ ہوا ہے تو اب عمران خان کی سزائیں کم ہوں گی، اب معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بتایا گیا یار کیا آپ نے مینڈیٹ لگا رکھا ہے؟ تو اگر جو ہے وہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ سارے بچے جو ہے وہ اگر ہیروین پہ لگ جائیں تو ان کا باپ کیا ان سب کو اجازت دے دے کہ آپ جو ہے وہ کریں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بقول وہ جو تاثر دیا انہوں نے گفتگو کے اندر تو وہ باپ ہے، تو لوگوں نے غلط، یعنی ایسے ہی ہے جیسے ہیروین پہ لگے ہوئے ہیں ساری پاکستانی قوم، انہوں نے غلط فیصلہ دیا تو کیا ہم بھی مان لیں؟ یعنی یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو باپ بنایا کس نے ہے بھائی؟ آپ کس کلیے اور قاعدے کے تحت باپ ہے؟ یعنی ڈنڈے کے ذریعے باپ ہے؟ باپ تو ڈنڈے کے ذریعے نہیں بنتا، نیچرل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہی اصل میں جو قوم ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اگر چوکیدار جو ہے وہ چوکیداری کو چھوڑ کر اگر بچوں پہ چڑھ دوڑے اور اپنی مرضی مسلط کرے تو اس کے بعد دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ چوکیداری چھوڑ دے، اور اگر چوکیداری کرنی ہو تو چوکیدار بن کے ہی کرنی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق۔ جو وزیر اعظم ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، آئینی اور قانونی اعتبار سے وہی قوم کے جو ہے وہ باپ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی زبردستی باپ بنے تو عوام نے آپ کو زبردستی باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی حرکتیں ٹھیک کریں تاکہ ملک کو آگے چلنے دیں۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے اداروں سے جو لوگ ہیں ان پر یہ الزام آئے تو اس سے اداروں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مزید ٹکراؤ ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر نہیں کرتی اور زبردستی قوم کے باپ بننے کی کوشش کرتی ہے تو پھر حالات جو ہے وہ بڑے خراب جائیں گے۔ اگر چوکیداری کے علاوہ سارے گھر کا ٹھیکیدار بن جائے گا تو معاملات تو پھر بہت خراب ہوں گے، کیونکہ عوام نے یہ پہلا فیصلہ سنایا ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنے جو صحافی اور ہوتے ہیں ان کو فیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، تاکہ تھوڑا سا یہ نہ ہو کہ یہ ڈر گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر اپنی ضد کرنی ہے بھائی، عوام دوسری طرف ہوگی، آپ دوسری طرف ہوں گے،
تو بہت کچھ پھر عوام بھی سوچنے پہ مجبور ہوگی. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف اس کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، اور بہتری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ تاثر ختم کرے کہ وہ اغوا کار ہیں، وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، سیاسی وابستگیاں تبدیل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تاکہ ادارے جو ہے ان کے ساخ داؤ پر نہ لگے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین. اگر تو منیب فاروق کے اس ولاگ کے تحت اگر مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کسی کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی وہ اپنی انہوں نے انا کی تسکین کرنی ہے اور وہ کسی بھی طرح عوام کے مینڈیٹ کو روندیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ پھر عوام مزید جو ہے وہ کسی اگلے سٹیپ پہ طرف جائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.